रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बदल रहा है पाकिस्तान के साथ मैं हूं आलिया कैसर और आज के एपिसोड में हम पाकिस्तान के एक ऐसे खित्ते, एक ऐसे हिस्से का तस्करा करने जा रहे हैं कि जिसको ग्लेशियर्स की ज़मीन कहा जाए, चोटियों की सरजमीन कहा जाए, झरनों की सरजमीन कहा जाए। सकाफत के रंग अगर उसके बिखेरने पर आएँ तो पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लेते हैं। यहाँ तक कि दुनिया पाकिस्तान की खूबसूरती को इस खित्ते की एक मखसूस रेफरेंस से जानती है। ड्राई फ्रूट्स की बात हो, ताज़ा फलों की बात हो, वहाँ के लोगों की अपनी एक कदीम सकाफत हो, या फिर पाकिस्तान भर से उस एक मखसूस इलाके का रुख करने वाले लोगों की तादाद, जब भी सयाहत का तस्करा आता है, नॉर्दर्न एरियाज़ का तस्करा आता है, गिलगित बल्तिस्तान का तस्करा आता है। आज के इस प्रोग्राम को हम गिलगित बल्तिस्तान के नाम करेंगे और जानेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान, जिसको खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कई बार विज़िट किया और उसकी खूबसूरती से लेकर उसके वसाइल को बेहतरीन करने के हवाले से ना सिर्फ हिदायत जारी की बल्कि काविशें भी किस हद तक अब आगे बढ़ रही हैं, उस पर हम बात करेंगे। पुरखतर रास्तों का तस्करा करें तो उसमें भी गिलगित के बहुत से रास्ते आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ खूबसूरती का हवाला दें तो शायद अल्फाज ही वहाँ ख़त्म हो जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए और बैनुल-अक़वामी सयाहत को गिलगित बल्तिस्तान तक लाने के लिए क्या इक़दामात लिए जा रहे हैं मौजूदा हुकूमत और ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के तहत, इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में आज हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी सियाहत हैं गिलगित बल्तिस्तान, ज़फ़र वक़ार ताज साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सर हमें। गिलगित बल्तिस्तान तो वैसे कोई भी हिस्सा उठा लें, वादियाँ हैं, उसकी तहज़ीब है, सकाफ़त है, बहुत कुछ है। हुकूमत की तरजीहात यहाँ से आगाज़ करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के हवाले से क्या है? पहले तो मैं गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जानिब से पीटीवी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये अपॉर्चुनिटी गिलगित बल्तिस्तान टूरिज़म डिपार्टमेंट को मिली कि वो गिलगित बल्तिस्तान को मज़ीद मुतारिफ़ करवाए, उसकी प्रमोशन पीटीवी के तवस्सुत से कर सकें। जैसे आपने ख़ुद बताया कि गिलगित बल्तिस्तान बहुत खूबसूरत एरिया है, लेकिन बहुत मुश्किल एरिया है। तो गुलाब हमेशा कांटों में खिलते हैं। खूबसूरती तक पहुंचने के लिए कुछ मशक्क़त तो उठानी पड़ेगी और अल्हम्दुलिल्लाह वो सिचुएशन भी नहीं है। आप साइंस का इस्तेमाल करते हुए, जिसे वो कहते हैं ना थॉर्नलेस, यानी कांटों के बगैर वाले गुलाब भी उग रहे हैं, तो सयाहत में इस गुलाब की बड़ी इसके लिए ज़रूरत कर है। रहे क्या हैं मेहनत। इक़दामात वही हैं? मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि अब वो सिचुएशन भी नहीं रही। केकेएच मोस्टली रिस्टोर्ड है, कुछ हिस्सा उसका छोड़ के जो है दसू से लेकर शतियाल तक वाला पोर्शन, बाकी तमाम बहुत अच्छी हालत में है। बाबूसर समर्स में ओपन होता है, चतराल गिलगित चतराल रोड समर्स में ओपन होता है, तो हर तरफ से एक्सेसिबल। प्लस इस साल पीआई ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है, तो हमें वो अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरे ख़्याल में गिलगित और स्कर्दू जितनी फ़्लाइट्स चली हैं इन दो एयरपोर्ट्स पे, पाकिस्तान के शायद मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट्स में इन दो एयरपोर्ट्स का शुमार जून से लेकर अब तक किया जा सकता है। तो ये है कि एयर ट्रेवल प्लस रोड एक्सेस दोनों इम्प्रूव्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतर सिचुएशन है। हाउएवर आपने गवर्नमेंट की तरजीहात के हवाले से बात की, तो हमें ये मानना चाहिए कि हमें अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमारे पास जितना टूरिस्ट आता है उतने टूरिस्ट को एकोमोडेट करने के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उस हद तक डेवलप्ड नहीं है। इवन ये है कि कोई 2-4 साल पहले गिलगित के अंदर फैमिलीज़ आई तो उनको होटल्स में जगह नहीं मिली, ओवर क्राउडेड थे, सारा हाउसफुल था। उन बेचारों को कोस्टर्स के अंदर या मसाजिद में रातें गुजारनी ठहरना पड़ा। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए साबिक़ा अदवार से भी मेहनत हो रही है और अभी ख़ास तौर पर जो प्रोजेक्ट्स आए हैं कि होम स्टे के हवाले से, और प्लस हर गांव में कोई ना कोई ऐसा एरिया, हम पहले तो हम विलेजेस आइडेंटिफाई करें कि कहाँ कहाँ हम ये फैसिलिटीज़ डेवलप कर तो सकते हैं। तीनों डिवीज़न में इक्वली काम हो रहा है इस हवाले से, या कुछ मखसूस एरियाज़ हैं जिन पर पहले काम किया जाएगा और फिर बाकी एरियाज़ पर बाद में काम? देखिए जी, ओवरऑल अगर डेवलपमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, तमाम रीजन्स में इक्वली होता है, वो जो शेयर है, प्रोपोर्शन है। लेकिन जब आप किसी सेक्टर के हवाले से आते हैं तो जिस सेक्टर का पोटेंशियल जिस इलाके में ज़्यादा है वहाँ यकीनन ज़्यादा काम होगा, और जहाँ ज़रूरत ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा काम होगा। जैसे आप स्कर्दू है, तो स्कर्दू चूँकि एडवेंचर टूरिज़म के हवाले से, अच्छा फिर कुछ फेस्टिवल्स के हवाले से उसकी अपनी एक अहमियत है, देवसाय के हवाले से या केटू के हवाले से, शिगर और स्कर्दू, खरमांग, खपलू,
ان کی اپنی ایک اہمیت ہے، گلگت ریجن کی اپنی اہمیت ہے، گلگت، ہنزا، غزر نگر، اور لائک وائز پھر نانگا پربت ہے، روپل ویلی ہے، تو استور اور دیامر کی اپنی اہمیت ہے. تو ایکولی ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے امپرومنٹس لائی جا رہی ہیں. اچھا، اگر ہم راستوں کے حوالے سے بات کریں، آپ نے بھی اس پر تذکرہ کیا، ہمیں بھی یہ تجربہ رہا بائی روڈ جب بھی گلگت بلتستان جانا ہوتا ہے تو بہت سے ایسے راستے بیچ میں آتے ہیں جہاں پر لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ بھی رہتا ہے، جہاں پر راستے بند ہو جانے کا بھی ڈر رہتا ہے. تو کیا ایسا میکنزم ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی زخمی ہو گیا ہے یا کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے کیا آپ کے پاس کوئی موبائل صحت سروس موجود ہے؟ کیا آپ کے پاس ایسی سیاحتی پولیس موجود ہے جو ان کی مدد کے لیے بر وقت وہاں پہنچ سکتی ہے؟ جی الحمدللہ، میرے خیال پاکستان میں گلگت بلتستان واز دا ویری فرسٹ پروونس جس نے ٹورزم پولیس اسٹیبلش کی تھی، اور وہ بڑی فنکشنل اور بڑی پرو ایکٹیو سروس ہے کہ بعض اوقات میں نے خود سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ وہ جو لوگ آ رہے ہیں، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی تو ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں، پروٹیکشن کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے. آپ نے صحت کے حوالے سے پوچھا، تو خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ اگر ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ہمارے پاس جتنے مصروف شاہراہیں ہیں ان پہ ریسکیو 112 کی سروسز موجود ہیں، سکردو سے لے کر گلگت تک. اب تو وہ روڈ بھی الحمدللہ گلگت سکردو روڈ بہت بہتر ہو گئی، شاید اس سال کمپلیٹ ہو کے پوری میٹل بھی ہو جائے گی. تو پہلے والا سکردو روڈ نہیں ہے جس سے لوگ انتہائی گھبراتے تھے، اب اس کی وائڈننگ بھی ہو کر، اور اس میں ایف ڈبلیو کی کنٹریبیوشن بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے. پھر خدا نخواستہ کوئی اگر ایکسیڈنٹ ایسا ہو جاتا ہے فیٹل ٹائپ کے، اور وہاں ہم عام مینز کے ذریعے نہیں پہنچتے، تو ایف سی این اے از دیئر، اور ان کے ساتھ بہت اچھی کولیبوریشن سول گورنمنٹ کی ہمیشہ رہی ہے. ہم ان سے ریکویسٹ کر لیتے ہیں کہ آرمی ایویشن پھر اپنے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے یہ سروسز دیتے ہیں. تو عطا آباد ڈیزاسٹر کے دوران بہت ہیلپ آؤٹ کیا ہمیں. لائک وائز جب بھی کے ایچ پر یا گلگت سکردو روڈ پر کوئی ایسا ہوتا ہے کہ ان ایکسیسیبل ہو عام مینز میں، تو پھر ہم ایف سی این اے کو ریکویسٹ کرتے ہیں اور آرمی کی مدد بھی لیتے ہیں. ٹھیک، تو یہ تمام ریسورسز جو اپنی جگہ پر موجود ہیں. اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ہم نیشنلی. تو ہمیں معلوم ہے کہ ایک بڑی تعداد میں ٹورسٹ ہے جن کا فلو ہے جو اس طرف کا رخ کرتے ہیں. کووڈ کی وجہ سے ظاہر ہے کہ مشکلات بھی رہیں. حال ہی میں چونکہ وہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی قائم ہوئی اور ایک باقاعدہ ٹارگٹ مختلف جو حصے ہیں ان کو دیا گیا. 375 بلین کا ایک بجٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا. کتنا سیاحت پر لگایا جا رہا ہے اور کہاں کہاں اب تک کام کیا گیا ہے اس کے ذریعے سے؟ دیکھیے جی، سیاحت کو اگر آپ آئسولیٹ کر کے دیکھیں تو ایک اس طرح کی انویسٹمنٹ سے سیاحت پروموٹ نہیں ہوگی. سیاحت کے لیے آپ کو کمیونیکیشن امپروو کرنا پڑے گا، روڈ نیٹ ورک، تو وہ ورکس ڈپارٹمنٹ کا مینڈیٹ بنتا ہے. سیاحت کے لیے آپ کو الیکٹریسٹی اپنی امپروو کرنی ہوگی، پاور جنریشن بڑھانی ہوگی، واٹر اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ کا مینڈیٹ بنتا ہے. سیاحت کے لیے ایجوکیٹڈ یوتھ چاہیے. اگر آپ ایجوکیشن میں انویسٹ کر رہے ہیں تو سیاحت میں انویسٹ کر رہے ہیں. ہیلتھ فیسلٹیز اگر آپ امپروو کر رہے ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں، تو سیاحت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہولسٹک اپروچ. آلدو کہ اچھا خاصا چنک 6 سے 10 ارب روپے کا صرف ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے پروجیکٹس کے لیے ہے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ یہ 375 ارب جو ملا ہے یہ پورا کا پورا ٹورزم کو ہی پروموٹ کر رہا ہے. کہ آپ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو اگر پروموٹ کر رہے ہیں، اسٹیبلش کر رہے ہیں، امپروو کر رہے ہیں، ڈیولپ کر رہے ہیں، تو وہ فروٹس یا آرگینک فروٹس، ڈرائیڈ فروٹس، یہ وہ ان دا لانگ رن ہمارے ٹورسٹ جو آتے ہیں وہ ان سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. روڈ ہماری امپروو ہوتی ہے، ٹورسٹ اس سے فیسیلیٹیٹ ہوتا ہے. اچھی الیکٹریسٹی ہوگی آپ کے پاس، ایجوکیٹڈ یوتھ ہوگی، ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ ہوگی، تو ٹورزم میں انویسٹمنٹ. اچھا، ہاسپٹیلٹی کے حوالے سے کیونکہ ظاہر ہے یہ سب سے بڑا شعبہ جو ہے وہ ٹورزم سے جڑتا ہے، اس کے لیے ٹریننگ کے حوالے سے کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں؟ گلگت بلتستان انڈاؤٹلی جب ہم شیفس کی بات کرتے ہیں تو بڑے اچھے کھانے، بڑے اچھے شیفس وہاں سے ہمیں ملتے ہیں، لیکن اٹس ناٹ انف. آگے بھی ہمیں دیکھنا ہوگا مکمل طور پر اگر ہاسپٹیلٹی کے جو مختلف سیکٹرز ہیں ان کو ہوٹلنگ کے اندر لوگوں کو کس طرح سے ٹریننگ ملنی چاہیے. انٹرنیشنل ٹورسٹ اگر وہاں آتا ہے تو ان کو کس طریقے سے گریٹ کیا جائے گا اور ان کو کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. تو وہ تمام چیزوں کے اوپر کیا کام کیا جا رہا ہے؟ اس پہ جی ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ کووڈ کی وجہ سے شاید سیٹ بیک بھی ہوا، لیکن کووڈ کے اندر سے اپورچونیٹیز بھی گلگت بلتستان کو ملیں کہ پاکستان کی وہ جنٹری جو سمرس گزارنے یا ویکیشنز کے لیے ایبراڈ جایا کرتی تھی وہ نہیں جا پائی، تو جی بی آ گئے، ہنزا گئے، سکردو گئے اور استور گئے. تو اس جو ایک فنومنا تھا پینڈیمک کا، اس نے گلگت بلتستان کی ٹورزم کو ادروائز
سپورٹ بھی کیا کسی نہ کسی حد تک، گو کہ ایس او پیز اور ٹی او آرز بہت سخت رہے، لیکن پھر بھی اسی دوران میں دوسری اپرچونٹی جو ہمیں ملی وہ شیرپاز کے حوالے سے، کہ وہ آتے تھے جی کلائمبرز کو، جو ہائی الٹیچیوڈ پورٹرز ہوتے ہیں نیپال سے آتے تھے. تو نیپال میں جب یہ پینڈیمک کا آؤٹ بریک جو ہے ماؤنٹ ایوریسٹ کے بیس کیمپ اور آگے پیچھے ہو گیا تو وہ ریڈ کیٹیگری میں آ گئے، ہمیں اپنی ادھر توجہ دینی پڑ گئی وقت کی ضرورت کے تحت. اور اس سے بہت پازیٹیو ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ہم نے اس کے شارٹ کورسز پلس اس کی انٹرنیشنل سرٹیفیکیشن کے حوالے سے سنجیدہ خطوط پر کام کرنے کے لیے جی بی گورنمنٹ نے بیڑا اٹھایا. پلس آپ نے سوال کیا ہاسپٹیلٹی کے حوالے سے، اس وقت 2 فیزیبلٹیز ہماری ہو رہی ہیں. ایک تو ہم ایک ہاسپٹیلٹی انسٹیٹیوٹ جس میں اس کی ٹریننگ دی جائے گی یہ اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں، اور دوسرا راک کلائمبنگ اسکول، تاکہ ہم ہائی الٹیچیوڈ پورٹرز اور ماؤنٹینئرز ایڈونچر ٹورزم اس کی ٹریننگز دے پائیں. اور ان دونوں کے لیے جو تھی کنسلٹنسی ایوارڈ ہو گئی ہے. وی آر ویٹنگ فار دی رپورٹ آف دی کنسلٹنٹس کہ وہ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ انسٹیٹیوشنز ہمیں کہاں بنانے چاہیے، ویدر ہنزا میں بنائیں، نگر میں بنائیں، اسکردو میں بنائیں. وہ دیکھیں گے کنسلٹنٹس، اور وہ ریکمینڈ کریں گے، اس کے بعد گلگت بلتستان گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کہاں اسٹیبلش ہم نے کرنا ہے. اچھا، خزاں کی بات کریں تو بہت خوبصورت پیلے پتے اور بڑے پیارے رنگ جو ہیں وہ ہمیں گلگت بلتستان میں دکھائی دیتے ہیں. ہنزا کی سائٹ پہ نکل جائیں تو بے شمار ایسے راستے ہیں جو آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے سنو فال ہو تو اس کا ایک اپنا حسن ہے، گرمیاں ہیں، سردیاں ہیں، مختلف موسم ہیں. ان تمام موسموں کو مد نظر رکھتے ہوئے کس طرح کی سیاحت کو فروغ دیا جا رہا ہے اور اس کی انفارمیشن ایک سیاح تک پہنچانے کے لیے کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں؟ گلگت بلتستان گورنمنٹ، گلگت بلتستان ٹورزم ڈپارٹمنٹ انٹرنیشنل جو ایگزیبیشنز یا فیئرز ہوتے ہیں اس میں بہت عرصے سے پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. آل دو یہ ڈپارٹمنٹ نیا اسٹیبلش ہوا، 2006-07 میں یہ ڈپارٹمنٹ اسٹیبلشڈ ہوا تھا، لیکن 2012 آن ورڈز آئی ٹی بی برلن میں ریگولرلی جا رہا ہے. 2014 آن ورڈز WTM لنڈن میں ریگولرلی جا رہا ہے. انطالیہ بیچ میں ٹرکی 2017-18 سے ادھر ریپرزینٹ کر رہا ہے. اب دبئی ایکسپو میں آگے انہوں نے جانا ہے. تو وہاں جب جاتے ہیں تو ٹور آپریٹرز کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اپنا پروموشنل مٹیریل ساتھ لے جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے پھر اپنے کنیکشنز یا کانٹیکٹس اسٹیبلش کرتے ہیں ٹور آپریٹرز، اور ان کو انوائٹ کرتے ہیں. آپ نے بات کی خزاں کی. گلگت بلتستان ایسا ریجن ہے کہ جہاں پر آپ کو چاروں موسم دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ورائٹی آف لینڈسکیپ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے. کہ آپ کو اٹس the largest concentration of glaciers outside the polar regions. قطب شمالی اور قطب جنوبی کو اٹھا کر سب سے زیادہ گلیشیئرز گلگت بلتستان کے اندر ہیں. سب سے بڑے 2 گلیشیئرز وہ بھی ادھر ہی ہیں. اچھا، پیکس کی بات کر لیں تو 8000 میٹرز ابو کی 5 پیکس گلگت بلتستان کے اندر ہے. اگر 7000 میٹرز ابو کی ہم بات کریں تو 117 سے بھی ابو ہیں. 117 تو ڈاکومنٹڈ ہیں. ہمارا کلیم یہ ہے کہ 176 ہیں، باقی ان کو ابھی ویریفائی کر کے اسٹیبلش کرنا ہے. تو یہ ہے ہمارے پیکس کے حوالے سے یا گلیشیئرز کے حوالے سے. سمر سپرنگ کا اپنا چام ہے ہمارا، کہ وہ سپرنگ بلاسم ہمارا جب ہوتا ہے تو وہ دیکھنے کے لیے جیپنیز اور بدھسٹ ادھر ادھر سے جمع ہو جاتے ہیں، بیکاز سکورا ہیز کلچرل امپورٹنس اور ریلیجیس امپورٹنس ان دیئر جو بھی ہے سویلائزیشن سوسائٹی اس کے اندر. اچھا، سمر جب آتا ہے تو سمر کی اپنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. گلگت بلتستان پولو کے لیے بڑا مشہور ہے، جو کہ ہم کہتے ہیں فری سٹائل ہے. وہ اپنے اوریجنل فارم میں ابھی تک سم وٹ ہے، تو اس حوالے سے اس کے ٹورنامنٹس فریکوینٹ ہوتے ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. پھر سمرز میں گرینری. اچھا، ہائیسٹ پلیٹو جو ہے پاکستان کے اندر دیوسائی، وہ جی بی کے اندر ہے. پھر دنیا کا ہائیسٹ کولڈ ڈیزرٹ ہمارا کلیم یہ ہے کہ سرفرنگا، جس کے اندر کار ریلی ہوتی ہے، وہ جی بی کے اندر ہے. تو سمرز کی اپنی ہیں. پھر ونٹرز میں آ کر ونٹر سپورٹس گزشتہ سال 1-2 سے شروع کیے ہیں، کہ کھلتی لیک کے اوپر ایک آدھ ٹورنامنٹ ہوا، یا ہنزا کے اندر جو ہے التت میں سکیٹنگ ہوتی ہے، پھسو میں ہوتی ہے. اور پھر سکیٹ ریورسنگ گزشتہ سال فرسٹ ٹائم یہ ہوا کہ اس میں فارینرز آئے، اٹیلینز تھے، اور وہ استور سے دیوسائی پہ نکلے اور ستپارہ سے اترے. اور یہ ایک کراس کنٹری تھی 3-4 دن کی، جو کہ بہت پسند کیا، اور فارنرز پھر مزید اٹریکٹ ہوئے اس طرح کے ایڈونچر سپورٹس میں. تو بیسیکلی گلگت بلتستان از ٹرمڈ ایز
heaven for adventure sports. بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہ بھی ضرور جاننا چاہوں گی کہ کیا ہمارے پاس وہ تمام فیسلٹیز موجود ہیں جو انٹرنیشنل، چاہے وہ سپورٹس ٹورزم کے لیے لوگ یہاں پر آتے ہیں، چاہے وہ کلچرل ٹورزم کے لیے وہاں پر آتے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم بدھا کا وہاں پر تذکرہ کرتے چلیں تو ظاہر ہے کہ ہم ریلیجس ٹورزم کو بھی وہاں پر فروغ دینے کے لیے اقدامات لے سکتے ہیں. تو وہ جو تمام چیزیں ہیں ان کے گرد کیا کام ہو رہا ہے، اور یہ جو مختلف فارمز ہیں ٹورزم کی، ان کے فروغ پر اب تک کیا کام کیا گیا ہے؟ دیکھیے جی، یہ اوور نائٹ ہونے والی چیزیں تو ہوتی نہیں ہیں، گریجولی چیزیں امپروو کرتی ہیں. آلدو آج سے 10 سال پہلے جب آپ گلگت گئے ہو تو سچویشن مختلف تھی، روڈ بہت تنگ تھی، ہوٹلز نہیں تھے. آج یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی آ رہا ہے، اس کو انکریج کر رہے ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ بھی انکریج کر رہے ہیں کہ آ جائیں. تو انفراسٹرکچر امپروو ہو رہا ہے. لائک وائز گزشتہ 10-11 سال سے جو پروونشل سیٹ اپ ہو گیا تو جو ہے بجٹ لوکلی جو ہے اپنے گورنمنٹ، گلگت بلتستان گورنمنٹ اس کی یوٹیلائزیشن کرتی ہے پراپرلی 100% یوٹیلائزیشن گزشتہ 5-6 سالوں سے. تو جب مختلف سیکٹرز پہ یوٹیلائزیشن امپروو ہوتی ہے، فیسلٹیز امپروو ہوتی ہیں، تو ان ٹرن لوکلز بھی فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں، ٹورسٹ بھی فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں. ہمارے پاس ویدر کے بڑے کنسٹرینٹس ہیں، جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ علاقہ بڑا ولنریبل ہے، لینڈ سلائڈنگ بھی فنامنا ہے، راک فال کا بھی فنامنا ہے، فلڈز بھی، فلیش فلڈز بھی، مڈ فلو بھی، بہت ساری ورائٹی آف رسکس انوالوڈ ہیں. لیکن اس کے باوجود پرامپٹ رسپانس ہے سرکار کی طرف سے، فیڈرل گورنمنٹ ہے یا گلگت بلتستان گورنمنٹ ہے یا جو بھی لائن ڈپارٹمنٹس ہیں ان سب کی طرف سے. اور الحمدللہ سچویشن امپرومنٹ پر ہے، پیس ہے گزشتہ 10-12 سالوں سے الحمدللہ. اور سب سے بڑی چیز ہوتی ہے پیس، جو آپ کے ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرتی ہے. اچھا، ایک اور چیز جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ لیک کر رہی ہے، جو ہونی بہت زیادہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی ٹورسٹ کہیں سے بھی گلگت بلتستان کی اگر ہم مثال لیتے ہیں، اس کا رخ کرتے ہیں، تو ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون سے علاقے کو کس وقت جانا چاہیے، کہاں پہ ٹھہرنا ان کے لیے مناسب رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، چونکہ ایک سوشل میڈیا بہت بڑی پاور ہے، تو وہاں پر لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا راستے کھلے ہیں، کیا بند ہیں، کون سی جگہ پہ ٹھہرا جائے، کہاں پہ بہتر ہمیں ریٹس ملیں گے، کہاں پہ ٹھہرنا بڑا اچھا رہے گا. تو ان تمام چیزوں کے گرد کیا کوئی میکنزم بنایا جا رہا ہے، کیا کوئی ایپ ڈیولپ کی جا رہی ہے، کیا کوئی ویب سائٹ ڈیولپ کی جا رہی ہے کہ جس سے فوری انفارمیشن لوگوں تک پہنچ سکے؟ دو حصے ہیں آپ کی اس ڈسکشن یا اس سوال کا. پہلا حصہ تو یہ ہے کہ کس سیزن میں کہاں جانا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں نا کہ بیوٹی لائز ان دا آئیز آف بی ہولڈر. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ دیکھنے والا کیسے دیکھ رہا ہے. میرے لیے وہ رگڈ ماؤنٹینس لگتے ہیں، میں ادھر پیدا ہوا ہوں تو وہ کالے پہاڑ، لیکن جب کوئی انگریز آتا ہے وہ کالے پہاڑ اس کو بہت فیسینیٹ کرتے ہیں. جس طرح میں کراچی جاتا ہوں تو مجھے کلفٹن کا ساحل فیسینیٹ کرتا ہے کیونکہ میرے پاس سمندر نہیں ہے. یا پنجاب سے لوگ جاتے ہیں تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ جولائی اگست کے اندر سفید برف کی چوٹی نظر آ رہی ہے، وہ بہت فیسینیٹ ہوتے ہیں. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسی جنٹری آ رہی ہے. اور سب کے لیے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو بھی آتا ہے اس کے دیکھنے کے لیے، اس کے پسند کرنے کے لیے جی بی کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور ہے، بالکل ہے، کچھ نہ کچھ ضرور ہے. دوسرا حصہ جو آپ نے کیا ٹورسٹ فیسیلیٹیشن کے حوالے سے، تو جی بی کے ایک تو جی بی ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا اپنا ویب سائٹ ہے جس کے اندر یہ ساری انفارمیشن ڈسیمنیٹ ہوتی ہے. پلس گلگت بلتستان گورنمنٹ کی بھی ویب سائٹ ہے جس کے ساتھ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ سنکرونائزڈ ہے، وہاں سے بھی انفارمیشن. پلس اینڈرائڈ ایپ اس وقت بن رہا ہے، وہ بھی ہم نے پھر پبلک کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹرز ہیں ٹورزم کے مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر، ان کے سیل نمبرز، ان کے آفس کے نمبرز ہم نے سوشل میڈیا پر آلریڈی سرکولیٹ کیے ہوئے ہیں کہ کسی کو اگر کوئی انکنوینئنس ہوتی ہے، کسی کو کوئی انفارمیشن چاہیے تو ان سے ڈائریکٹلی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. پلس اس کے علاوہ 1122 وہ انفارمیشن دیتا ہے. پلس 115 جو ہے پولیس کنٹرول، وہ راؤنڈ دی کلاک. تو یہ تمام انفارمیشن ویل کوآرڈینیٹڈ ہوتی ہے جی بی لیول پہ. اچھا، اب اگر ہم بات کریں چاہے وہ پاکستان کے اندر سے یا پاکستان کے باہر سے لوگ اگر آتے ہیں، یوں تو بہت سی جگہیں ہیں جو کہ ہم ہاتھوں پہ، جیسے دیوسائی کا آپ نے تذکرہ کیا، تاباد لیک کا ہم اکثر تذکرہ سنتے ہیں، فیری میڈوز ہے، پھر اسی طریقے سے اگر ہم نانگا پروت بیس کیمپ کی بات کریں، اور بہت کچھ ہے جو ہم گن سکتے ہیں. لیکن کون سے ایسے مقامات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں ابھی بھی نہیں آئے ہیں اور ان کا تذکرہ ضرور کیا جانا چاہیے، وہ بہت خوبصورت ہے جی بی میں؟ 80% آف جی بیز
still unexplored جی. جو ہم ذکر کرتے ہیں یہ شاید 20% کا ذکر کرتے ہیں. 5 بڑی ایتھنیسٹیز ہیں گلگت بلتستان کے اندر جو انٹائرلی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں. 5 مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں جن کے قبائل ڈیفرنٹ ہیں, رسوم و رواج ڈیفرنٹ ہیں. یہ تو لبریشن کے بعد چونکہ ایک دوسرے سے رابطے بڑھ گئے تو پیرللی ایک ہوموجینس کلچر بھی ساتھ میں ڈیولپ کر رہا ہے. ادروائز بروشسکی اسپیکنگ جو ہنزکے ہیں یہ جب بروشسکی بولتے ہیں شنا اسپیکر نہیں سمجھتا. شنا اسپیکر جب آپس میں بات کر رہے ہوں تو وخی اسپیکنگ نہیں سمجھ پاتا. لائک وائز کھوار اسپیکنگ ہیں وہ ان کو نہیں سمجھ پاتے. بلتستان کے اندر سکردو, کھرمنگ, شگر, خپلو, گانچھے جو ہے یہ بلتی اسپیکنگ ہے. جب یہ بلتی بول رہے ہوں تو باقی چاروں زبان بولنے والے بالکل پلے نہیں پڑتی ان کے کہ یہ کیا بول رہے ہیں. تو انٹائرلی ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں, ان کے کلچرز ڈیفرنٹ ہیں, ان ایکسپلورڈ ہیں, دنیا کے لیے نئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا آپ نے اگر سینک بیوٹی کی آپ بات کر لیں تو غزر کا سوائے وہ جو گلگت چترال روڈ کے اوپر پڑتے ہیں اس کے علاوہ لوگوں نے دیکھا ہی نہیں کہ شیر قلعہ کے اندر جاتے ہیں تو اوپر جا کے کیا خوبصورت چراگاہیں ہیں, پاسچرز ہیں, جھیلیں ہیں. لائک وائز ہم راکا پوشی دیکھتے ہیں, راکا پوشی کے دوسرے سائڈ پر دیران کے نیچے تغفری ہے, وہ بہت کم لوگوں نے شاید دیکھا ہو. اچھا شمشال بہت کم لوگ گئے ہوں گے, چپرسن بہت کم لوگ گئے ہوں گے, مسگر سے آگے کلندرچی ہے جس کی اپنی ہسٹوریکل امپورٹنس بھی ہے, بہت کم لوگ گئے ہوں گے. لائک وائز گلگت سے کوئی آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پہ وہ بدا ہے, اس تک تو سب گئے ہیں. اس سے آگے کارگا ہے جہاں اندر 12 ویلیز آ کے ملتی ہیں پاسچرز کی, جہاں سے آپ غزر بھی اتر سکتے ہیں, جہاں سے آپ دیامر بھی اتر سکتے ہیں. وہاں آج تک کوئی نہیں گئے ہیں. اس کی انفارمیشن لوگوں تک پہنچانے کے حوالے سے کیا کام کیا جا رہا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ چونکہ وقت کی بھی کمی ہے تو ایک ساتھ ہی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ جس طریقے سے جس اسٹریٹجی کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں آنے والے چند سالوں میں آپ جی بی کو ٹورزم کے پیج پر کہاں دیکھتے ہیں؟ انشاءاللہ جی وی آر ویری مچ ہوپ فل. ایک تو علاقے میں پوٹینشل از خود ہے, اس میں ہمارا کنٹریبیوشن نہیں. ہمارا کنٹریبیوشن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو پبلک کریں, اس کو لوگوں کو دکھائیں. اور اس کے حوالے سے ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے پرنٹڈ مٹیریل بہت سارا ڈیولپ کیا جو کہ ایبراڈ اپنی ایمبیسیز کو بھی ہم بیچتے ہیں جہاں جہاں سے ریکوائرمنٹ آتی ہے. اس کے علاوہ جب ہم ایگزیبیشنز پہ جاتے ہیں ساتھ لے کر جاتے ہیں. سافٹ مٹیریل جیسے ہم نے الیکٹرانک میڈیا کے لیے ڈاکومنٹریز بہت ساری ڈیولپ کی ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو کہ بہت پسند کی جاتی ہیں. پلس سال کے اندر 5-6 میں بڑے فیسٹیولز ہمارے ہوتے ہیں. جو سٹارٹ کریں اگر آپ سپرنگ سے تو سپرنگ بلاسم فیسٹیول ہوتا ہے جس کا میجر پورشن گلگت میں ہوتا ہے نوروز کے آس پاس. اس کے بعد جی شندور کا پولو فیسٹیول ہوتا ہے, پھر راما کا پولو فیسٹیول ہوتا ہے, ٹی ڈی کے ٹور ڈی خنجراب. یہ ایک انوویشن ہے جو گزشتہ 3-4 سالوں سے ہو رہی ہے. گلگت سے سائیکل ریس ہوتی ہے خنجراب کے اوپر پاک چائنا بارڈر تک. ٹھیک. اچھا اب یہ تو ہو گئے وہ ایریاز جن کا آپ نے تذکرہ کیا. اب اتنی خوبصورتی میں انسان رہتا ہو تو اس کے اثرات تو انسان پہ ہوتے ہیں جو کہ آپ کی شاعری میں بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں. بہت کم ہم نے دیکھا کہ ایک سیریس کام کرتے ہوئے ایک شاعر جو ہے وہ اندر سے نکل کر آئے. تو وہ جو آپ کا شاعر ہے اس کی ایک جھلک ہم دیکھنا چاہیں گے, آپ کی شاعری آپ کی اپنی آواز میں. ہاں جی شاعری بس یہ اسٹوڈنٹ لائف سے مجھے تھوڑا سا کتابوں کے ساتھ اور شعر و شاعری کے ساتھ شغف رہا. وجہ یہ تھی کہ میرے والد صاحب شعر کہتے تھے, ان کے یار دوست سارے شاعر تھے, تو جب آدمی ان کی صحبت میں رہتا ہے تو پھر خراب تو ہونا ہی تھا. تو گلگت بلتستان میں بڑا ایک فیمس ہے جی, سب پھول ہیں ایک گلدان کے ہیں, ہم گلگت بلتستان کے ہیں. ترانہ ٹائپ کا ہے ہمارا, وہ بھی میرا لکھا ہوا. ہم گلگت بلتستانی ہیں, ایک وہ ترانہ میرا لکھا ہوا ہے. اے جان وطن جانان وطن اے گلگت بلتستان وطن, وہ بھی میرا لکھا ہوا ہے اردو میں. تو اردو میں میری 2 بکس پبلش ہوئی تھیں اسٹوڈنٹ لائف کے دوران والد صاحب کے خرچے پہ. تو جب سے خود نوکری کر رہے ہیں صرف لکھ رہے ہیں, پرنٹ نہیں کروایا. اور اس کے علاوہ اپنی ریجنل جو لینگویج ہے میری مدر ٹنگ ہے شنا, اس میں لکھتا ہوں. بہت خوبصورت بات ہے. اور ایک اچھی چیز جو مجھے آپ کی شاعری میں لگی وہ یہ کہ آپ نے گلگت بلتستان سے اپنی شناخت اور اپنی شناخت کو گلگت بلتستان سے جوڑا. بہت شکریہ ظفر وقار طاہر صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. سیکٹری ٹورزم جی بھی ہیں اور بہت ان ڈیٹیل گلگت بلتستان کی خوبصورتی پر انہوں نے بات کی. یقیناً بہت خوبصورت خطہ ہے لیکن اس کو کس طرح دنیا تک لانا ہے, وزیر اعظم عمران خان کے وژن کے تحت گلگت بلتستان میں کام ہو رہا ہے. اور جیسے جیسے یہ آگے بڑھتا رہے گا اس سے ہم آپ کو آگاہی دیتے رہیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.